अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। मेरी प्रैक्टिस में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनको बहुत ख़ारिश हो रही होती है और वो तरह तरह की स्टीरॉयड क्रीम्स और पता नहीं क्या कुछ उन्हें दिया जा चुका होता है, तो वो बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत में आते हैं। और ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, ये बेशुमार और प्रैक्टिसेस में इसलिए है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो हमें दिख रहा है हमें उसी स्पेशलिटी पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो शायद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। पेट में दर्द हो रहा है तो शायद ये मैदे का ही मसला है। बहुत खांसी हो रही है तो फेफड़ों का ही मसला है। हालांकि हम ये नहीं समझते कि अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो क्या पता आपका पित्ता या आपका जिगर में ख़राबी हो, आपके गुर्दे में ख़राबी हो सकती है, और उसका मुआयना करना और उसको ठीक करना ज़रूरी है। कोई भी क्रीम आपको हेल्प नहीं करेगी जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि असल वजह क्या है। उसी तरह अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो ज़रूरी नहीं होता कि फेफड़ों में या ऊपर की सांस की नाली का मसला हो, दिल का मसला भी हो सकता है जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। यूँ ही पेट का दर्द जो बहुत ज़्यादा बच्चों को आजकल स्कूल जाते हुए हो रहा है, उसका भी वजह ज़रूरी नहीं है कि पेट में कीड़े ही हों। और ये एक फैमिली मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं या इंटरनल मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं, वो बेस्ट आपको बता सकते हैं कि क्यों आपको ये सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, टांग में स्वेलिंग हो रही है, और इसका ताल्लुक टांग से या हड्डी से या मसल से नहीं बल्कि आपके गुर्दों से भी हो सकता है। इसलिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ आफरीदी का, मेडिकल स्पेशलिस्ट है और हमसे बात करेंगे इन सारी बहुत ही कॉमन अलामात की। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर। अच्छा, मुझे बताइए कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है कि लोग स्पेशलिस्ट के पास फ़ौरन दौड़ते हैं, और जो स्पेशलिस्ट भी होता है क्योंकि वो इतना सिंगल ट्रैक देख रहा होता है तो वो जो चीज़ उसको दिख रही होती है उसी की मेडिसिन उन्हें दिया जाता है और डायग्नोज नहीं होता प्रॉपर्ली। जैसे पहले तो जाते थे ना, एक डॉक्टर एक जीपी के पास जाते थे, फिर वो रेफर करता था। एंड आप देख रहे हैं कि कतर में आप रह चुके हैं, इंग्लैंड में, इट इज़ ऑलवेज थ्रू अ फैमिली मेडिसिन डॉक्टर दैट द रेफरल गोज बिकॉज ही नोज योर हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लीज़। एब्सोल्युटली, आपने जैसे शुरू में कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग यूजुअली अलामात को देख के और फिर डिसाइड करते हैं कि ये मेरे ख्याल में ये है। और आप जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अलामात बहुत सारी और चीज़ों की वजह से हो सकती हैं। अब इसका ये पता करना कि वो किस की वो है, देर उसमें फिर हमारा रोल एज ए जनरल फिजिशियन या इंटरनल मेडिसिन आ जाता है। जैसे आपने खारिश की थी, इस तरह हमारा बहुत सारे लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है। एक पेशेंट को जैसे सांस की तकलीफ़ हुई, दिल में भी दर्द होता था, यंग बंदा, और उसको हाथ पाँव में भी नमनेस वगैरह होती और अटैक्स होते थे। दैट पेशेंट वेंट टू, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी किया क्योंकि बेस्ड ऑन दैट, कार्डियोलॉजिस्ट के क्योंकि उसके दिल तेज़ धड़कता था तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी गया। सांस में उसको क्योंकि सांस तेज़ चल रहा था तो समझें कि वो फेफड़ों में मसला है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी गया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गया, आखिर में आकर बैठा। एंड द सोन इज स्पोक अबाउट अपनी जो सिम्टम्स बताएं, यू कैन से आपको एंजाइटी है, मोस्ट लाइकली पैनिक अटैक्स है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो एक आसानी से अगर मैं एक शेर में इसको वो करूँ तो शेर व शायरी से मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है, ये तो आप बड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना देंगे। जी, बताइए शेर। जी जी, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है हजार सजदों से दिलाती है आदमी को निजात। तो वो आप जब पीसीओ स्पेशलिस्ट के पास जाके खुद से डिसाइड करते हैं और फिर आकर हमारे पास आते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही वो करें, लेट्स कम टू अस, अपने जनरल फिजिशियन। कोई पॉलिसी बना देनी चाहिए, मेरा ख्याल है एक ट्रायड सिस्टम होना चाहिए हॉस्पिटल में, जिसमें सबसे पहले आप जाएं ही मेडिसिन के डॉक्टर के पास, वो आपको स्क्रीन करे, आपकी हिस्ट्री ले, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस इनिशियल करके फिर आपको रेफरल भेजे। राइट, बिल्कुल। उसमें बाहर में तो ये सिस्टम है क्योंकि आप यूके में अपने जनरल प्रैक्टिशनर को देखे बगैर आप स्पेशलिस्ट के पास जा नहीं सकते। वो डिसाइड करेगा कि आपको जाना चाहिए, आपको ज़रूरत है भी कि नहीं। राइट, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि वो बड़े फोकस्ड है, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और चेस्ट पेन के बोलें तो इनवेरिएबली दे विल डू ईसीजी, ईटीटी, एको सारा करेंगे। पर इफ़ यू कम टू जनरल फिजिशियन, मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट से दिस इज एटिपिकल चेस्ट पेन, जरूरी नहीं कि हार्ट से है, सिंपल एग्जामिनेशन, बचेंगे, टाइम भी बचेगा। एब्सोल्युटली, आपका टाइम बचेगा, आपका वो बचेगा। और एक और ट्रेंड जो यहाँ पे देखने में बड़ा देखें, वो एक रिवर्स कंसल्टेशन, शायद आपने भी देखा कि प्रैक्टिस में लोग
خود سے انویسٹیگیشن کر کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے رپورٹ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ دیکھیے. ایکچولی یہاں پہ ایک اور بھی ٹرینڈ ہے کہ بہت کمرشل ہو گئے ہیں نا, بہت زیادہ لیبس ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, وہ اتنے کمرشل ہیں کہ انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ پلیز یہ سارے ٹیسٹ کرا لیں کیونکہ ان کا کمیشن وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا بڑا تھدا لے کر آتے ہیں کہ ہمیں اس میں نے یہ کہا وہ کہا. تو آپ نے اس طرح کے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ پہلے میں فیملی فزیشین کے پاس جاؤں اور پھر. اچھا اب ہم ون بائی ون سمٹمس پہ آتے ہیں. فار ایگزامپل ہیڈ ایک ہے, ہیڈ ایک کا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بھائی نیورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, کوئی برین ٹیومر تو نہیں ہو گیا. تو آپ ہیڈ ایک کے بارے میں بتائیے کہ کتنے ریزنز ہو سکتے ہیں, آنکھیں کا کمزور ہونا, ہائپر ٹینشن, واٹ آر دا ویریس کازز آف اے ہیڈ ایک؟ There are many causes of headache. Again headache is very common, بہت common علامت ہے. زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جسے کبھی کبھی ہیڈیک نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے. تو ہیڈیک بہت کامن ہے. اب کازز کی بات میں ہم دو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, جس کو ہم پرائمری بولتے ہیں اور سیکنڈری کازز. پرائمری جو آپ کا مسئلہ صرف ہیڈ کے اندر ہی ہے, جس میں ہم مائیگرین وغیرہ, ٹھیک ہے, آدھے سر کا درد, آدھے سر کا درد, ٹینشن ہیڈیکس. سو دیز آر پرائمری ہیڈیکس. اور پھر سیکنڈری میں تو آپ کے لے کے آنکھوں میں مسئلہ, کان میں ہے, نیک میں مسئلہ, دانتوں میں مسئلہ, سائنسز کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیپیشن ایون کین کاز دیٹ ہیڈیک. سو دیر آر سو مینی کازز آف دیٹ. سو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ خود سے وہ کریں. ہیڈیکس جو لوگوں کو کامنلی ہوتے ہیں اور وہ سیویئر نہیں ہوتے ہیں, جو آپ کے لائف کو, آپ کے جو کیا کہتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز کو امپیکٹ نہیں کرتے, اس کے ساتھ کوئی اور ویژول آپ کی جیسے آنکھوں میں کوئی نظر وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, الٹیاں ساتھ نہیں آ رہی, کوئی ایسے وہ نہیں ہے, سیویئر نہیں ہے, تو موسٹ آف دا ٹائم دس از جسٹ کامن ہیڈیک, جسے کامن ہیڈیک بھی بولتے ہیں, ٹینشن ہیڈیک بھی بولتے ہیں. سو دیز آر تھنگ صرف پیناڈول سے, ہاں پیناڈول دیں, ریسٹ کریں اور دیکھیں اگر تو نہیں امپروو ہو رہا یا اس کی سیویریٹی ہو رہی ہے یا وہ ڈفرینٹ ہے پچھلے ہیڈیک سے, جو نارملی آپ کو ہیڈیکس ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے اس میں کچھ اور نئی چیز ہے, تو دین یو گو اینڈ سی اے ڈاکٹر. اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس ایز ویل. اچھا بلڈ پریشر کا کیا تعلق ہے ہیڈیک سے؟ ہاں دس از اے ویری انٹرسٹنگ. بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہ لے کے, میں بہت زیادہ کرتا ہوں. میں پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کو جب ہیڈیک ہوا اور وہ بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا تو وہ بڑا خطرناک ہوگا. اس دی ادر وے اراؤنڈ. یوزلی ہوتا آپ کو ہیڈیک ہے, آپ ٹینس ہوتے ہیں, اسٹریس ہوتے ہیں, آپ کو ہیڈیک ہوتا ہے, تو بلڈ پریشر نارملی رسپونڈ کرتا ہے آپ کے ایموشنس کو, پین کو, اسٹریس کو. یہ ایک یونیورسل نمبر نہیں ہے کہ وہ 120/80 آپ کا سارا دن رہے گا. جو بلڈ پریشر صبح ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ایوننگ میں ڈفرینٹ ہے, رات کو ڈفرینٹ ہے. کتا آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ بھاگ رہے, وہ بلڈ پریشر الگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو دس از بلڈ پریشر چینج کرتا ہے آپ کے باڈی کو رسپونڈ کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیے گا, موسٹ آف دا ٹائم لوگ کہتے ہیں مجھے سر میں درد تھا, میں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو بلڈ پریشر زیادہ تھا, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو اینزائٹی. پھر وہ کہتے ہیں یار بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا, اینڈ دین دے نیڈ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. سو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک بلڈ پریشر ایک خاص لیول سے مسلسل بڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک موقع پر تھوڑا بڑھا ہوا, اس کو ہم بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن نہیں لیبل کرتے, ٹھیک ہے. اسپیشلی اگر آپ اسٹریسفل اس میں, تو بیسٹ ہے کہ آپ بلڈ پریشر جب آپ چیک کریں تو سب سے ریلیکس ٹائمز میں چیک کریں. اچھا یہ جو ہماری سانس پھولتی ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ بھائی میلازما ہو گیا, پگمنٹیشن ہو گئی, سانس پھول رہی ہوتی ہے, مٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور پھر لوگ انہیں طرح کے لوگوں کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی وائٹننگ کریم تھوپ کے اپنے اسکن کا کباڑا کر لیتی ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے جو سانس پھولنا ہے اور میلازما کا آنا ہے, جو انیمیا کی میں بات کر رہی ہوں, اس کے اوپر بتائیے, بہت مس ڈائگنوزڈ ہے. ایک منٹ پہلے کالر لے لیں, سوری, پھر ہم آئیں گے انیمیا پہ. جی السلام علیکم, کون کہاں سے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بول رہی ہوں اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. پوچھیے آپ کیا پوچھیں گے آج. ہمارے ڈاکٹر کے پاس ہر چیز کا سوال, ہر چیز کا جواب ہے. عرفان مولا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ میں نے یہ پوچھنا ہے, ہارٹ پیشنٹ تو ہو اگر اس کو پتہ ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, کہیں جاتا ہے تو اس کی پاؤں واقعی سویلنگ ہو جاتے ہیں, تو اپنی میڈیسن تو وہ لے رہا ہے, تو اس کے علاوہ وہ کون سی میڈیسن لے, یا ایسی کون سی لیٹ جائے یا کچھ کرے جس سے وہ پاؤں کی سویلنگ ہٹ جائے؟ تھینک یو. اچھا بہت شکریہ, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت. یہ ہماری بڑی ریگولر کالر ہے. ان کی ایج میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں, ان کی ایج شی از اراؤنڈ ان ہر لیٹ 50s, ٹھیک ہے. تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ویسے تو وہ شی از ٹیکنگ آل ہر میڈیسنس فار دا ہارٹ, تو ان کو پاؤں کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے, مطلب فار ایگزامپل لانگ ٹریولنگ کے بعد. سو واٹ از اٹ, کوڈ اٹ بی ہر کڈنیز, از اٹ ہر ہارٹ, اور واٹ آر دا پریکاشنس, کیا کریں وہ؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پاؤں کی سویلنگ ایج کے ساتھ بھی بڑا کامن ہے,
ٹھیک ہے. جب ایلڈرلی ہو جاتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کے جو وینز ہیں جنہوں نے خون واپس لے کر آنا تھا ہارٹ, اس میں ویلوز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں رہتے, اور جب آپ بہت دیر تک بیٹھتے ہیں یا اسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ خون کا وہاں جمع ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے. تو اس کا ہارٹ سے تعلق نہیں ہے؟ ناٹ نیسیسریلی. اگر تو وہ ہارٹ سے تعلق تھا وہ کہ اگر آپ کے سانس میں تکلیف ہے, رات کو سوتے ہوئے آپ لیٹتے ہیں تو آپ کے سانس خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں اگر وہ ساتھ میں نہیں ہیں تو ویری ان لائکلی کہ وہ ہے. اگر باقی باڈی میں سویلنگ ہے, آنکھوں کے گرد سویلنگ ہے, تو وہ اگر ہے تو مے بی ریلیٹڈ ٹو کڈنی. سو سویلنگ از ناٹ جسٹ اسٹریٹ اوے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کس سے ہے, پر اگین صرف پاؤں میں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا رکھیں؟ ایلیویٹڈ رکھیں, مطلب ٹریول کرتے ہوئے پیر اوپر رکھیں, تھوڑی دیر بعد ایکسرسائز کریں, چلیں پھریں. اچھا, اس میں آپ مساج کا کیا رول ہوتا ہے اس میں؟ از اٹ بینیفیشل کمپریشن اسٹاکنگز مساج اور آل آف دیٹ؟ اگر بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, اگر وین اسپیشلی اگر کسی کو ویریکوز وینز اور اس قسم کے ہیں تو ان کو ہم کمپریشن اسٹاکنگ وہ کرتے ہیں. جن کے جاب یا ایسا وہ ہے جس میں لانگ اسٹینڈنگ ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا درمیان میں بریک لے کر بیٹھا کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ رات کو جب سوئیں تو ایک تکیہ یا کچھ پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ فلوئڈ باقی باڈی میں چلے جائے اور سویلنگ کر جائیں. میڈیسن آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ. اس کی وجہ ہے کہ میڈیسن یوزلی ہم دیتے ہیں ڈائیوریٹک جیسے بولتے ہیں, جو ایکسٹرا آپ کی کڈنی سے پانی نکالتے ہیں, اور اس کے اپنے مسائل ہیں پھر وہ, اور الیکٹرولائٹس جو آپ کے سالٹ وغیرہ اس میں پرابلم کر سکتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کاز کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ آلریڈی ہارٹ کی وجہ سے لے رہے ہیں, آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ کمزور ہے, ہارٹ فیلئر, تو اس کو تھوڑا بڑھایا جا سکتا ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. چلیں نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ میں طارق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی طارق صاحب بتائیے. اچھا, میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے 2 سال پہلے شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی. جی. تو اب تقریباً یہ ہے کہ جو میں دوائی میں نے لی مختلف قسم کی, اب میں لے رہا ہوں گریٹرل 2 mg. جی. اب میری شوگر 90-95 صبح ہوتی ہے. جی. اور رینڈم میں ہوتی ہے 110-120 کے درمیان. اوکے. تو مجھے دوائی کنٹینیو کرنی چاہیے یا چھوڑ دوں میں اب یہ؟ عمر بتا دیں اپنے. 65. اور کیسے ڈائگنوز ہوا تھا, کیسے ڈائگنوز ہوا تھا, کیا سمٹمز آتے تھے آپ کو, کیا مسئلہ تھا جب انہوں نے بولا آپ کو شوگر ہے؟ مجھے ایک دم رینڈم میں نے چیک کرائی, بس جا کے دھونے کا شوگر ہے. ایک دفعہ. اچھا, HbA1c کرایا تھا, اور وہ کتنا تھا؟ وہ تھا 6.8. 6.8. اوکے, آل رائٹ, ٹھیک ہے, آپ آنسر ضرور سنیے. ٹھیک, چلیے, تھینک یو, شکریہ. جی پہلے ہمارا جو اسٹینڈرڈ وہ کرتا تھا وہ فاسٹنگ گلوکوز پہ ہم کرتے تھے, پھر بعد میں HbA1c بھی اب گائیڈ لائنز میں آ گئے ہیں. HbA1c کا یہ کہ اگر آپ کا 6.5 2 اوکیزن پہ ہے, یا اگر آپ کو ایک سمٹمز ہیں ڈائبٹیز کے ٹپیکل, جس میں پیاس کا لگنا, بھوک کا لگنا, بار بار پیشاب کے لیے جانا, وزن کا کم ہو جانا, اگر یہ علامات ہیں اور آپ کا HbA1c 6.5 یا اس سے زیادہ ہے تو دین یو آر لیبلڈ ایز ڈائبٹیز ہے, اور پھر اس کے مطابق وہ دیں گے. ٹھیک ہے, ان کے وزن کا مجھے نہیں پتا کہ ویٹ ان کا کیسا ہے, تو اس کے حساب سے جیسے بتا رہے 90 اگر ان کا نہیں معلوم کہ فاسٹنگ پہ ہے تو دس از فائن, اور اگر رینڈم پہ 120 ہے تو دس از ایبسولوٹلی فائن. ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. لائف اسٹائل پہ ذرا کوشش کریں تو مے بی ایون ڈزنٹ نیڈ گیٹرل. اگر 2 ملی گرام گیٹرل سے ان کا اتنا کنٹرول ہو رہا ہے تو مے بی لائف اسٹائل میں اگر یہ کھانے پینے میں احتیاط کریں اور تھوڑا وزن کم کریں تو شاید اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بس ایکسرسائز کریں, وزن کم کریں, اور ہیلدی ایٹنگ کریں. ہیلدی ایٹنگ کریں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہیلدی ایٹنگ کیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو پھل فروٹ سبزیاں, ہاں ایبسولوٹلی, کاربوہائیڈریٹ جو آپ لیتے ہیں, جو روٹی اور چاول وغیرہ ہے, بیسیکلی باڈی میں جا کے چینی اور فیٹ بن جاتے ہیں, تو اس کا استعمال کم ہے. اسپیشلی چاول جو ہے بالکل پالشڈ آل سٹارچ. روٹی اگر لیں تو مشکل ہے کہ براؤن یا وہ مکس جو اس میں اور جو ملٹی گرینز ہوتے ہیں تو اس میں فائبر ویلیو زیادہ ہے اور کاربوہائیڈریٹ اس کے کم ہے, میٹھے کے کم. تو ویسے بھی بیسکلی کہتے ہیں نا 3 چیزیں جو آپ نے چھوڑ دینے ہیں, چینی, چکنا اور چاول, ان کو بالکل چھوڑ دیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں. آپ نے بینگ آن, یو نیلڈ اٹ. اچھا, آپ مجھے انیمیا پہ آ جائیں کیونکہ ہمارے ہاں انیمیا بہت زیادہ ہے. ساری ٹائپس آف انیمیا, ان کے سمٹمز اور ان کا ٹریٹمنٹ. جی, انیمیا جیسے آپ نے کہا بلڈ کاؤنٹ کا کم ہونا, ہیموگلوبن جو آپ کے خون میں آکسیجن کو لے کے جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں بیسیکلی انیمیا. ٹھیک ہے, اس میں ٹائپس بیسن آن دا سیلز ہم سائز بولتے ہیں, اسمال سیلز ہیں یا بگ سیلز ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں مائکروسیٹک یا مائکروسیٹک, مائکروسیٹک میں جو سب سے کامن وہ ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی اور یا تیلیسیمیا جو ہمارے یہاں جو ہیموگلوبن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, لیکن آئرن ڈیفیشنسی از ویری کامن. تیلیسیمیا میں یوزلی فیملی ہسٹری ہوگی اور وہ اس میں ہوگا, لیکن آئرن ڈیفیشنسی از ویری کامن. اور اگین از موسٹ آف دا ٹائم از بیکاز آف دا ڈائٹ. وی ڈونٹ ہیو انف آئرن ان دا ڈائٹ.
بچوں میں کبھی کبھار پیٹ میں کیڑے جو وارمز ہیں اس کی وجہ سے، دس از دا موسٹ کامن ریزن وہ بھی. پھر ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں انہیں اتنی اچھی ڈائٹ نہیں دی جاتی، انہیں انڈا نہیں دیا جاتا، انہیں گوشت نہیں دیا جاتا. اس کے اوپر سٹریس کریں کہ نہ ان کو ویسے دیا جاتا ہے، نہ پریگننسی میں دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بچہ ہیلدی نہیں ہوا. بالکل. ہمارے جو فیمیل ہیں موسٹلی، اگر آپ دیکھیں گے جو ریفرنس ویلیو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے 12 to 16 تک نارمل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے میجورٹی فیمیل جو ہیں وہ 10 11 سے زیادہ نہیں ہوتی. ایون موسٹ جو اپنے آپ کو ہیلدی کنسیڈر کرتی ہیں دے اراؤنڈ دیٹ. سو موسٹ آف دا پاپولیشن از انیمک فیمیل. اس میں اور بھی ہے فیمیل کے اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں، مینوریجیا اور پیریڈس کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ کیونکہ لوز کرتی ہیں. اور اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ریپلیس کے لیے بیسکلی آپ ان کو آئرن سپلیمنٹس کہیں گے، ڈائٹ کہیں گے. جی پہلی چیز تو ڈائٹ ہے جو نیچرل ہے سب سے. آپ گوشت وغیرہ اور ان چیزوں کا جیسے اپنے کا انڈا اور ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، اسپینچ وغیرہ، پالک کھائیں، پاپائے بن جائیں. اور اگلا کالر سنیں. جی السلام علیکم. جی یہ ذرا پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے کہ کسی باڈی میں کس طرح ظاہر ہوگا قسم کا کوئی کینسر اس میں آیا. یہ ہوا تھا کہ لاسٹ ایئر 2 سال پہلے جو پراسٹیٹ کا ایسا مسئلہ ہوا تھا جی، تو کوئی میں آپریشن وغیرہ وہ کروا لیا آپ نے آپریشن؟ جی کروایا. ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے جسم پہ ہلکے کے چھوٹے چھوٹے بلیک سے دانے سے باندھ دیں. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اچھا اپنی عمر بتائیے. 65. اور ابھی آپ 55. اچھا پوچھیں گے وزن آپ کا گر رہا ہے؟ وزن تو نہیں گر رہا. ٹھیک ہے. پیشاب میں کوئی پرابلم؟ پیشاب کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے؟ پیشاب ابھی بھی رک رک کے آ رہا ہو؟ نہیں پیشاب بالکل. آپ کو کوئی کانسٹیپیشن یا ڈائریا رہتا تو نہیں ہے کہ کبھی آپ کو قبض ہو جائے، کبھی آپ کو پیچش ہو جائے؟ نہیں ڈاکٹر اس طرح بھوک ختم ہو گئی ہے آپ کی؟ جی بھوک ختم ہو گئی. بھوک ختم ہو گئی ہے. ٹھیک. اور یہ جو دانے آپ کو کالے کے لیے بلیک جو آ رہے ہیں یہ کہاں پہ ہیں آپ کے؟ کس طرف ہیں دانے؟ دانے کہاں باڈی پہ کہاں؟ فرنٹ باڈی پہ، یہ جسم میں پیٹ کے اوپر ہیں. پیٹ کے دانے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے. بغل وغیرہ یا یہاں پہ تو نہیں ہے؟ ہاں بغل میں یا اچھا آپ کی بغلوں میں اور ادھر ادھر کہیں سوزش ہے جیسے ادھر گردن کی ادھر یا ادھر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں؟ گلٹیاں ہیں. ہاں پھر تو ان کو معائنہ جا کے کرانا پڑے گا. جی آپ ضرور آنسر سنیے. دیکھیں جی کینسر کے جو ہے اسپیشلی آپ نے کہا پروسٹیٹ کا، آپ نے کیا پروسٹیٹ کروا چکے ہیں. کس قسم کا آپریشن نے کیا؟ شاید ٹرپ کیا وہ کیا. اگر انہوں نے اس ٹائم کوئی بایوپسی کچھ لی ہوئی تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ تھا کہ نہیں. لیکن اگر آپ کو علامات ہیں ابھی اور ویٹ لاس اسپیشلی لاس آف ایپیٹائٹ ہے تو دیز آر کین بی نیسیسریلی نہیں کہ آپ کو کینسر ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ علامات ہو سکتی ہے. پورا کا پورا سکین کرا لیں اور پھر ٹیومر مارکرز کرا لیں. ایبسولوٹلی. یورین کا آپ چیک کروا لیں. الٹرا ساؤنڈ سکین جو پراپر الٹرا ساؤنڈ سکین ہوتا ہے ٹرانس ریکٹل بولتے ہیں پروسٹیٹ کے لیے، بڑا اس کا زیادہ سینسیٹیوٹی زیادہ ہے اس کا پوسٹ جو آپ پیٹ کے اوپر سے کرتے ہیں تو وہ والا ہے. ڈیجیٹل ایگزامینیشن ڈاکٹر صاحب سے کریں کہ وہ کروائیں. اور اگر وہاں پر ان کو کچھ فیل ہوتا ہے تو پھر اسے ان کو پھر بایوپسی پی ایس اے ایک بلڈ ٹیسٹ ہے، بالکل پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن بولتے ہیں. اگر وہ کافی ہائی تھا، تھوڑا سا تو ریز ہوتا ہے اگر آپ کو ایون انفیکشن بھی ہو تو وہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنی لیکن ویسے ڈاکٹر صاحب اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ایک تھرو ایگزامینیشن بھی ان کا ہو جائے گا نا کہ اف ناٹ پروسٹیٹ میں بی سم ادر تھنگ مائٹ بی دیئر. تو ایک پراپر ایگزامینیشن کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے کہا دیکھنے پڑے گی وہ دانے کیسے ہیں، گٹلیاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا وہ دیکھنے پڑیں گی. تو یہ سارا اٹس ناٹ دیٹ ایزی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو کچھ ہیں سمٹمز میں بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا ایک اور چیز جو اسلام آباد میں بہت زیادہ کامن ہے، لوگ مس ڈائگنوز کرتے ہیں، وہ الرجیز ہے. پولن الرجی ہے، ہر چیز سے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں. ڈسٹ ہے، پولیوشن اتنا زیادہ ہے، کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں اور فوراً پلمنالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ENT والے کے پاس تو اتنا رش ہوتا ہے الرجیز کا کہ کوئی حد ہی نہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ واٹ آر دیز الرجیز اینڈ ہاؤ دے کین ایکچولی کیٹر ٹو اٹ. ٹھیک ہے. الرجی کسی بھی چیز کو ہو سکتی ہے اینڈ دیر آر اے لاٹ آف چیز انوائرمنٹ وہ ہر ایک ڈفرینٹ ہے. اس کو بولتی ہیں الرجنس. دیر آر کامن الرجنس جیسے ڈسٹ مائٹ پولنس اٹس آل اینڈ اگین از ڈفرنٹ فرام پرسن ٹو پرسن کہ اس کے کیا سمپٹمز. ایک کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے الرجی پہ. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام میم. میں اٹک سے سبیلا. جی جی پوچھیے. میم میرے سر میں تقریباً 40 دنوں سے درد ہے اس طرح کے شور ہے نا. اچھا آپ کی عمر عمر رک جاتا ہے کبھی.
آپ کی عمر کتنی ہے؟ 18.5 سال. 18.5 سال. چلیں, کہاں پہ درد ہے؟ 18 اینڈ ہاف ہے. سر میں درد ہے, آدھے سر میں درد ہے, پورے سر میں درد ہے؟ کبھی اوپر سے ہوتا ہے, کبھی سائڈوں سے. اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح کوئی زخم کو, یعنی کوئی فیس والا زخم ہوتا ہے اس کو دباؤ تو درد ہوتا ہے. آپ کے کوئی ایگزامز تو نہیں ہونے والے؟ نو میم. اچھا, کیا رات کتنی دیر رہتا ہے؟ اچھا, کتنی دیر رہتا ہے درد؟ جب کوئی ٹیبلٹس لے لیتی ہوں نا صحیح, مطلب تیز والی, ہاں رک جاتی ہے. تو ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن 40 ڈیز سے ہو رہا ہے اور کہہ رہی ہیں صرف ٹیبلٹ لیں تو ٹھیک ہوتا ہے. آپ بھوکا تو نہیں رہتی, ڈائٹنگ وغیرہ تو نہیں کرتی؟ نہیں میم, میں تو ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ٹھاک کھاتی اور ہوں. آنکھیں ٹھیک ہے آپ کی؟ نظر صحیح ہے؟ نظر میں تھوڑا سا پرابلم ہے. تو اس کے لیے کر رہی ہیں کچھ, اینک وغیرہ پہنتی ہیں؟ نہیں. اوکے, ٹھیک. چلیے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. 18 اینڈ ہاف. 18 اینڈ ہاف اگین, جیسے ہم نے ہیڈ ایک ہاں ڈسکس کیا تھا, پاسبلٹی دیکھ کر اگر مائلڈ ہیڈ ایک ہے, ساؤنڈز آف اٹ از ناٹ ڈزنٹ لک لائک اے سیویئر ہیڈ ایک, پر پرسسٹنٹ ہے اور اٹس بین 40 ڈیز, سو ویری ان لائکلی میگرین, موسٹ لائکلی وہی نارمل کامن ہیڈ ایک ٹینشن. آپ نے اچھا کہ پوچھا, اسٹریسفل سچویشن, ایگزام آ رہے ہیں. اس موسم میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے, ہیومیڈیٹی بہت ہے, اور یہ اٹس ویری نارمل ٹو گیٹ ہیڈ ایکس ان دس ویدر. ایبسولیٹلی. دوسرا ان سے یہ پوچھنا تھا, فیمیل کا یوزلی کبھی کبھار سائیکلک ہوتا ہے, بٹ 40 ڈیز کنٹینیوس ہے تو 40 ڈیز تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. ہاں, انہوں نے کہا ویژن کا, تو وہ ویژن کا وہ چیک کروا لیں کہ اگر وہ واقعی از اٹ جسٹ ریفریکٹیو, جیسے نظر والی وہ کم ہوئی ہے, یا کچھ اور ان کو ڈبل نہ رہا ہے, یا کچھ اور نظر آ رہا ہے, تو دیٹ کوڈ بی اے سینسٹر سائن, جس کو ہم سیریس سائن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بیسیکلی ایک آپتھمولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنی آنکھیں چیک کرائیں اور اینک پہنیں, اور اندھیرے میں نہ دیکھیں. اندھیرے میں نہ دیکھیں, فون پہ زیادہ ٹائم نہ گزاریں. بالکل, فون پہ زیادہ, فون اور ٹی وی کو پلیز تھوڑی دیر دور رکھیں. رات کے وقت سوئیں آنکھیں بند کر کے, سوئے بند کر کے, برائٹنس اس کی کم کر دیں تھوڑی اگر, اور ٹائم کم کر دیں. تو دس از دا موسٹ کامن ریزن. اور جیسے آپ نے کہا ہائیڈریشن دیں. ویری گڈ. اب ہم آتے ہیں سب سے کامن چیز پہ, پیٹ میں درد, جو ہر بچے کو آج کل ہو رہا ہے اسکول جاتے ہوئے. آپ بتائیے ساروں کو کہ پیٹ کے درد جو ہے اس کی کیا کیا ہو سکتی ہیں کازز, اینڈ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ. بڑے بھی, چھوٹے بھی, ایمرجنسی پیٹ میں درد بھی, اپینڈیسائٹس ٹائپ, وہ والا بھی. ٹھیک. بچوں میں جو پیٹ درد بہت کامن ہے, اسپیشلی 12-13 سال سے کم عمر میں, اگر دے ہیڈ اے وائرل انفیکشن, اگر تھروٹ میں ان کو ہو جاتا ہے پر, تو یوزلی پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے. سم ٹائم کین بی کوائٹ سیویئر, ساتھ نوزیا اور وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اینڈ وی کال اٹ میزنٹیرک ایڈینائٹس. ان فیکٹ آئی ہیڈ کڈس ہو, اس کے ماں باپ آ کے الٹرا ساؤنڈ کیا اور ان میں گلینڈ نظر آیا, اور پھر بڑے نروس تھے کہ خدا نہ خواستہ کینسر ہے کیا. سو اٹس اگین کوائٹ کامن ایز ویل. Abdominal migraine is common as well. Really? It's very least understood. لوگ سمجھتے ہیں کہ migraine یا migraine depend on how you pronounce it. It's وہ ہے, بچوں میں یہ ہو جاتا ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے ریکرنٹ کو پین ہوتا ہے, but otherwise examination is okay. We give them pain killers اور وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. Abdominal migraine. Okay, that was a very interesting thing to know. جی کالر کی جانب بڑھتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں, فوزیہ. بہت بڑا ہے پنجاب, لیکن چلیے کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی میرا بی پی بہت ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا ہائی رہتا ہے بتائیں گی ڈفرینٹ انسٹنسز پہ؟ میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تو چیک اپ نہیں کرا, تو اس لیے بہت ہائی رہتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے ہائی رہتا ہے؟ میں نے ایک بار چیک کرایا تھا ڈاکٹر سے, تو اس نے مجھے گولیاں دی تھی, ٹیبلٹ ہے. کون سی گولیاں لے رہی ہیں آپ؟ مجھے اس کا نام تو نہیں آ رہا. اوکے, عمر کتنی آپ کی؟ میری 25 ہے. 35 ان کی عمر ہے, ان کو گولی کا نام نہیں پتا, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ گئی تھی اور ان کو لگتا ہے بی پی ہائی. اس بار میجر صاحب نہیں آئے؟ کون نہیں آئے؟ میجر جنرل صاحب نہیں آئے. نہیں, وہ میجر جنرل نہیں ہے, وہ جنرل صاحب ہے, اور وہ سنڈے کو آتے ہیں, اور وہ دل کے ڈاکٹر ہیں. تو آپ کل کال کیجئے گا تو جنرل صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تو ہمارے یہاں نا پی ٹی وی نیوز کی نشریات نہیں آ رہی, اس لیے ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکتے. پلیز چلے, آپ کے پاس ایکچولی سیلاب آیا ہوا ہے نا, تو اللہ کرے گا کہ کل تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے, یا پھر آپ یوٹیوب کے اوپر ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں, آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. بی پی کی وجہ سے میرے چہرے پر چھائیاں بھی بہت آ گئی, پمپل بہت زیادہ. اوہ مائی گاڈ, بی پی, اچھا چلے, تھینک یو ویری مچ. آپ سنیے, لیکن دیکھیے پہلے نمبر پہ تو بی پی آپ خود سے نہیں بتا سکتے کہ میرا بی پی ہائی رہتا ہے. ایک دفعہ میں گئی تھی, بی پی ہائی تھا تو میرا بی پی ہائی ہے. پھر دوسرا, آپ کو اپنی دوا ضرور پتا ہونی چاہیے. آپ جا کے وہ دوا ظاہر ہے اگر یوز کرتی ہیں تو جا کے جو میڈیکل اسٹور والے کو دیتی ہوں گی نا, بولتی ہوں گی اگر آپ ریگولرلی کھا رہی ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے, اور اسی طرح کے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیے, اور ان سے پوچھیے اور اپنا پورا معائنہ کر کے دیکھیے کہ بی پی ہے نہیں
نہیں ہے, دوائی صحیح لے رہی ہے یا ہے بھی کہ نہیں ہے. دوسرا, چھائیوں کا اور پمپلز کا پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چھائیاں اور پمپلز بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور ان کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیمیا وغیرہ تو نہیں ہے, آپ فولاد لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے سن کا ایکسپوجر, سورج کے ایکسپوجر کو ایوائڈ کرنا ہے, اور پھر بے شمار مزید وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں. وائٹننگ تو نہیں, ان کو کہیں گے کریکٹیو کریمز کہیں گے, اس کے اوپر پھر پروگرام کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ یہ بتائیے, ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے؟ پیٹ کے درد. پیٹ کے درد کی. تو بچوں میں یہ کامن ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے درد اور بھی گیس, بلوٹنگ, ڈسپیپسیا جسے ہم بولتے ہیں, اسپیشلی ایپیگیسٹرک, یہ جو اپر پارٹ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے پیٹ میں, ہاضمے کی خرابی بڑا کامن ہے ہمارے لوگ. اس کی وجہ ہماری لائف سٹائل ہے, ہم ہلتے نہیں ہیں, ہلتے بھی نہیں ہیں, ایکٹیویٹی نہیں ہے, ڈائٹ جلدی کھاتے ہیں, ہیوی کھاتے ہیں, کھانے کے بعد ہی جلدی سو جاتے ہیں. تو اس چیزوں سے یہ وہ ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا درد ہے اپینڈکس, ہاں شدید درد اٹھتا ہے, اور آپ کو وہ درد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ آپ کو بخار ہو رہا ہے, آپ کو سیویئر نوزیا یا وومٹنگ ساتھ ہو رہی ہے, تو آپ کو پھر دکھانا چاہیے. کوڈ بی اینی تھنگ, جیسے آپ نے کہا اپینڈکس ہے, اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو اپینڈیسائٹس کا ہو سکتا ہے, اگر رائٹ سائڈ اوپر کی طرف ہے تو گال بلیڈر ہو سکتا ہے. تو دیر آر مینی کازز, مینی ریزن فار ایبڈومن. یہ ناف ٹلنا جو بڑا کامن لوگ آ کے کہتے ہیں میری ناف ٹل گئی, یہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, اس کا کوئی میڈیکل وہ نہیں ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو. ہاں بڑا کامن ہے, بہت کامن ہے. دے کم اینڈ دے سے کہ میری ناف ٹل گئی تھی, رائٹ. تو میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنس ٹو دیم دیٹ دے سے دس. It could be possible. Abdominal wall, maybe hernia, umbilical hernia, possibly muscular. جو abdominal wall میں جو آپ کے جو پیٹ کے اس میں بھی تو مسلز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مسل اسی طرح اسٹرین ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے اسٹرین ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس اسٹرین کو لوگ بھی شاید ناف کہتے ہیں. That's what my explanation is. مسل پل اگر آپ کو ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ کے پٹھوں میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کندھے میں ہو سکتا ہے, گھٹنے میں ہو سکتا ہے, اسی طرح پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا میں نے کوئی بھاری چیز اٹھا لی اور میرا ناف ہو گیا, اسی طرح ہرنیا جو باہر آ جاتا ہے, اس کے لیے بھی. تو وہ چھوٹی چھوٹی ایبڈومینل میں بہت ساری ہرنیاں آپ کو بتائیں جو ناف کے قریب ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اور پیٹ کے کیڑے کتنے کامن ہیں؟ بہت کامن ہے. پاکستان میں تو ڈونٹ ہیو دا اسٹڈی, پر ہم نے دیکھا ہے بچوں میں تو بہت زیادہ کامن ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے آپ کس طرح سے پرسکرائب کریں گے جو البینڈازول یا جو بھی ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ ہاؤ شوڈ پیپل ڈیورم دیئر چلڈرن؟ جی, وہ آج کل تو ایک کمپین بھی چلی تھی ڈیورمنگ کی. ایک ہی ڈوز ہے, وہ ایک مطلب موسٹلی اسٹینڈرڈ ڈوز ہی ہے بچوں کے لیے, اور وہ آپ دے دیں ایوری 6 months to a year, آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے زینٹل. ٹھیک ہے, زینٹل اس کا نام ہے. تو آپ وہ ایک ڈوز دے دیں بچوں کے لیے, اور ایوری 6 months جو ہے آپ وہ بچوں کو دے سکتے ہیں. اور تھوڑا سا دیکھیں کہ بھائی بچہ ادھر ادھر سے اٹھا کے نہیں کھا رہا ہو, صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں, ڈھکیں اپنی چیزوں کو, دھو کے دیا کریں بچے کو کھانا. So that all is very important. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا ریومیٹولوجی کی طرف آتے ہیں, because it's not at all touched in our society. بالکل, my interest as well. ہاں, تو چلے تھوڑا سا اس کے بارے میں explain it to our audience کہ what is rheumatology, what are the conditions that fall under rheumatology. جی, رومیٹولوجی ایک بہت ہی براڈ سبجیکٹ ہے. بیسیکلی مین ایم جو ہے وہ جوائنٹس ہے, بٹ اٹس ناٹ جسٹ دا جوائنٹس, اٹس انکلوڈ دا اسکن, آئی, پیٹ, اور بہت سارے ہیں. اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں. جو سب سے کامن ایک انفلیمیٹری ہے جس میں انفلیمیشن سوزش ہوتی ہے, ایک نان انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں. سب سے کامن نان انفلیمیٹری کنڈیشن جس میں ہم بولتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس, جوڑوں کا درد جو بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. اس سے ڈی جنریٹو مینس کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور وہ جوڑ گھس جاتے ہیں, اور جب آپ پریشر اس پہ پڑتا ہے تو وہ پین ہوتا ہے. موسٹ آف دا جو نی جوائنٹس ہیں ہمارے یہاں تو بہت کامن ہے. سو دیز آر آسٹیو آرتھرائٹس, تو یہ بھی رومیٹزم کے اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو انفلیمیٹری ہے اس میں پھر بہت سارے ہیں. رومیٹوئڈ آرتھرائٹس جو ٹاپ لسٹ پہ ہے, سورائسس, سوریٹک آرتھرائٹس ہے جو اسکن پہ آپ کے ریش ہوتے ہیں, سورائسس پیچز آتے ہیں اور خارش وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے بدن پہ. اس میں آپ کے نیلز افیکٹ ہوتے ہیں, جوائنٹس افیکٹ ہوتے ہیں, سوریٹک آرتھرائٹس ہیں. اس کے علاوہ اور جو ہیں جس کو ہم سیرو نیگیٹو آرتھرائٹس بولتے ہیں, جس میں اسپونڈلر آرتھرائٹس ہیں, بہت ساری ہیں. تو کنڈیشن بہت ساری ہیں, جس میں یوزلی گاؤٹ is one of them as well. بہت کامن یورک ایسڈ کا بڑھنا, آپ کے بگ ٹو جو آپ کا بڑا انگوٹھا ہے اس کا لال ہو جانا, سوج جانا, گرم ہو جانا, یہ ساری کی ساری علامات. جی, یورک ایسڈ پہ لے کے میں بڑا انٹرسٹڈ. ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں پھر واپس. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں منجامین میں سٹی سے بول رہا ہوں. جی پوچھیے اپنا سوال. جی وہ میرا بیٹا ہے, اس کا یہ لیفٹ سائڈ کا اپنا
فنگر کا اٹینڈنس کٹ گیا تھا شیشے سے. کیا کٹ گیا تھا شیشے سے؟ ٹینڈن کٹ گیا. ٹینڈن کٹ. Attendance ہوتا نا. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کٹ گیا تھا تو وہ پرنس ہاسپٹل میں نے جا کے اس کو آپریشن کروایا. جی تو وہ اٹینڈنس کافی پیچھے چلا گیا تھا. پھر انہوں نے تقریباً 1 ماہ کا وہ ٹائم دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جب زخم تیار ہو گیا پھر انہوں نے دوبارہ اس کو آپریشن کر کے نا وہ اٹینڈنس کو آپس میں جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو تھریڈ تھے نا وہ باقی تو نکل گئے لیکن جہاں سے فنگر شروع ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا پورا جس کو ہم پوٹا بھی کہتے ہیں وہاں وہ کچھ 1-2 تھریڈ باقی رہ گئے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے وہ ایک تو فنگر ٹھیک نہیں ہو رہی, مطلب سیدھی نہیں ہو رہی, اور وہ جو اپنا تھریڈ ہے وہ نکل نہیں رہا. تو اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. جن ڈاکٹر صاحب نے یہ آپریشن کیا تھا تو آزاد کشمیر سے آنا جانا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کائنڈلی اگر ہمیں کوئی اس طرح بتا دیں کہ اس کا کیا کیا جائے. زخم ابھی بھی ہے؟ زخم ابھی بھی ہے؟ جی جی زخم ہے لیکن زخم اس طرح کا درد والا نہیں ہے. لیکن وہ مطلب جگہ کانٹریکچر ہو گیا, ٹوس ہو گئی ہوئی ہے. تاریں کہاں سے زخم سے نکل کے آ رہی ہیں, آپ کو دکھ رہی ہیں کیا تار کے؟ مجھے ہمیں نہیں سمجھ آئی. نہیں آپ نے کہا نا کہ ٹینڈر ان کا ٹوٹ گیا تھا, انہوں نے ریپیئر کرایا, ٹھیک ہے, تو وہ سیدھا نہیں جڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا نہیں جڑا ہے نا؟ جی جی سیدھا جو کیا ہے وہ مطلب ورک تو کر رہا ہے پھر لیکن انگلی سیدھی نہیں ہو رہی. انگلی سیدھی نہیں ہو رہی. اچھا آپ ایک دیکھیے, آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی جائیے, اور اگر وہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بہت سارے اور ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ ایکچولی سرجنز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور یہ ایک سرجری کا کیس ہے جو آرتھوپیڈک بھی ہے, پلاسٹک سرجن بھی ہے. پلاسٹک سرجن ان سے ہوتے ہیں. موسٹ لائکلی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گیپ بڑا ہو, انہوں نے وہ کر دیا ہو, اور جیسے آپ نے کہا کانٹریکچر نارمل ٹیشو کی جگہ وہ فائبرس ٹیشو ہو گیا کہ وہ پھر سکڑ جاتا ہے. تو وہ ان کا وہ میرے خیال میں دوبارہ سے آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ پلاسٹک سرجن کو دکھائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ادر آپشن ہے فزیو تھراپی, اس کو وہ کریں تو اسے بھی کبھی کبھار وہ ریلیز ہو سکتا ہے اور وہ فنکشن. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک دفعہ ٹینڈن کٹ جائے تو وہ 100% وہ والا نہیں ہو سکتا جو آپ پہلے جیسا تھا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو میکسیمم فنکشن اس کو ہم لے جا سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے جیسے کہ سنا کہ آپ اس کو ڈیلے مت کیجئے, ایک چیز پرماننٹ ہو جاتی ہے, آپ جائیے کریکٹیو سرجری ضرور کرا لیجئے پلاسٹک سرجن سے یا جو آپ جس نے بھی آپ کی آپریشن کیا ہے ان سے, اور اس کو ریلیز کرا لیجئے, اور ساتھ ایکسرسائز جاری رکھیے تاکہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. اچھا ہم بات کر رہے تھے آسٹیو آرتھرائٹس کی, ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کی, یہ سب. پھر ہم نے گاؤٹ پہ ہم آئے جو کہ بہت کامن ہے, یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے, ہم گوشت بہت کھاتے ہیں اور ہمیں یہ جوائنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. جی جی یورک ایسڈ 2 وجوہات ہیں. یا تو یورک ایسڈ آپ بنتا بہت زیادہ, آپ کنزیوم کرتے ہیں پروٹینز پیورینز جیسے بولتے ہیں, اینڈ میں جا کے اسے یورک ایسڈ بنتا ہے, تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سلو ایکسکریٹر ہیں, آپ کی کڈنی اس کو سلولی ایکسکریٹ کرتی ہے, اسی لیے آپ کا لیول بڑھ جاتا ہے. اینڈ دیٹس کائنڈ آف جینیٹک, کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے, اور وہ نیسیسریلی کہ آپ کی کڈنیز میں کوئی پرابلم ہے. اٹس جسٹ ہیپن سم پیپل آر سلو ایکسکریٹ کرتے ہیں. تو 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, بظاہر لیول کا بڑھ جانا کوئی خطرناک نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں میرا یورک ایسڈ زیادہ ہے, تو میں کہا مجھے دوائی دیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیو دیم میڈیسن ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, آپ جیسے کہنے خوراک سے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اگر ان کو وہ جا کے جوائنٹ میں بیٹھ جائیں اور وہ کرسٹلائز ہو جاتے ہیں اور بہت انٹینس سوزش کرتے ہیں جسے گاؤٹ بولتے ہیں. میجورٹی کسی بھی جوائنٹ کو انوالو کر سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پاؤں کے جو بڑا ٹو ہے اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے. انفیکٹ رات کو ہی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا اور اس نے کہا یہ گاؤٹ تو کبھی سنا نہیں. میں نے کہا یورک ایسڈ نارمل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی کبھی نارمل بھی ہوتا ہے. جب آپ اسٹیج پہ دیکھتے ہیں گاؤٹ ہوتا ہے اور آپ یورک ایسڈ ہوتا ہے, وہ نارمل ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیسے وہ ہو گیا, یورک ایسڈ تو نارمل ہے. تو ایکیوٹ اٹیک میں نارمل ہو سکتا ہے, تو یہ بھی یاد رکھیے گا. بالکل. اچھا ایک اور چیز جو بہت ہوتی ہے کہ کسی کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے, کسی کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے, کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کسی کو نیند نہیں آتی, کسی کو نیند زیادہ آتی ہے, اور ان کا ذہن جو ہے وہ تھائرائڈ کی طرف بالکل نہیں جاتا. تو یہ تھائرائڈ کی کمی, تھائرائڈ کی زیادتی اور اس کے علامات اور مینجمنٹ, یہ بھی بتائیے. جی بالکل. اگین تھائرائڈ کے پرابلمز بہت کامن ہے, اسپیشلی ہائپو تھائرائڈزم جو کم آیوڈین کی کمی, وہ ہمیں ایڈ دیکھتے ہوتے تھے. بالکل, آیوڈین کی کمی یا کسی وجہ سے آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے, وہ بڑا کامن ہے. جیسے پھر اس کے آپ تھائرائڈ بیسیکلی ایک گلینڈ ہے جو آپ کے نیک میں ہوتا ہے, اور وہ سیکریٹ کرتا ہے کیمیکلز, ہارمونز جیسے ہم بولتے ہیں, اور آپ کے باڈی کے میٹابولزم کو وہ کرتا ہے. میٹابولزم جو انرجی کو آپ کس طرح کنزیوم کرتے ہیں, جس سے انرجی اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے. تو اگر آپ کا وہ زیادہ ہے, کسی وجہ سے زیادہ ہو گیا, اس کے اپنے مختلف اقسام ہیں, تو اس میں جیسے آپ نے کہا
اریٹیبلٹی ہوتی ہے, گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, کبھی کبھار دل تیز دھڑکتا ہے, تو یہ چیزیں جب آخر بھوک زیادہ لگتی ہے, وزن کا کم ہو جانا, نیند کا کم آ جانا, تو یہ خود بھی ہائپر اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے دوائیاں کون سی ہیں وہ بھی بتا دیجئے اگر ہائپر ہے تو. جی, ہائپر کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں کم کرنے کے لیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, اس میں بہت سارے کامن جو ہم یوز کرتے ہیں نیومرکزول, کاربامیزول بولتے ہیں, پر اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ٹاکسک نوڈیول ہے یا کیا ہے, پورا معائنہ کرنا پڑے گا, ریڈیو ایڈین تھراپی ہے یا پھر آپ کو سرجری کرانی پڑے گی, وہ ہے. پر ہائپر اتنا کامن نہیں ہے, ہائپو بہت زیادہ کامن ہے. سردی زیادہ لگنا, وزن کا زیادہ ہونا, نیند کا آنا, دماغ کا نہ چلنا, سستی پڑنا, وزن بڑھ جانا, کانسٹیپیشن کا ہو جانا, اسکن کا بالکل آپ نے کہا بالکل کھردر ہو جاتے ہیں, بال جھڑ جاتے ہیں, تو ہائپوتھائرائڈزم از ویری کامن, اسپیشلی فیمیل میں کامن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیک کرانا آپ کو ضروری ہے. انفیکٹ میں تو ہر پیشنٹ جو نان اسپیسیفک ایسے علامات کے ساتھ ہیں جو کسی خاص مرض کی طرف اشارہ نہیں کرتے, اس میں پہلی چیز اور پھر وہ تھائروکسین آپ کو دینا شروع کریں, وہ پھر آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو, تھائروکسین باہر سے آپ کو دوائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری ہے, پٹھے کھچے ہوئے ہیں, موڈ بھی ان کا ڈپریسڈ رہتا ہے, اور پھر جب آپ چیک کرتے ہیں تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی آتی ہے. تو تھوڑا سا وائٹامن ڈی کی کمی ہمارے معاشرے میں اور اس کی امپورٹنس, اور کس طرح ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس طرح کے فیٹ سولوبل وائٹامنز لینے چاہیے, وہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے گڈ فیٹ سولوبل کا, تو میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ملٹی وائٹامنس پہ میں کافی بات بھی کی ہے. وائٹامن ڈی اٹس اے ویری امپورٹنٹ وٹامن آپ کی ہڈیوں کے لیے, اور کیلشیم کی جو باڈی میں ریگولیشن ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اور بھی فوائد ابھی آ رہے ہیں کہ دل کے لیے اور باقی اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی اس کی جو بیسٹ فارم آف وٹامن ڈی ہے وہ آپ کے جو اسکن کے اندر چربی ہے, کولیسٹرول جو جسے ہم برا سمجھتے ہیں, اسی سے بنتا ہے وٹامن ڈی باڈی میں, اور اس کے لیے سن کا ایکسپوز ہونا ضروری ہے, دھوپ میں بیٹھنا. اور چونکہ ہمارا کلچرلی وہ ہے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں تو صرف ہاتھ پاؤں یا فیس نہیں, ایٹ لیسٹ 30-40% آف دا باڈی جو آپ کا ہے وہ ایکسپوز ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ فار ہاف این آور. وہ نہیں ہو سکتا. سو دیٹس اے کامن ریزن فار بینگ ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا اس کے علامات موسٹلی یہی ہوتے ہیں, پٹے کھچ گئے, نان اسپیسیفک جو باڈی پین, ایکس, درد وغیرہ ہونے, تو یہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. اور ایزیلی آپ کو آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. 30 سے اگر کم ہے تو ظاہری بات ہے آپ سفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اگر 10 سے کم ہے تو آپ بالکل ڈیفیشینٹ ہیں. اوپر کتنا ہونا چاہیے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم, دس اسٹل اے بٹ آف ڈیبیٹ, پر آپ کو وہ رہنا چاہیے. کھانے میں بہت کم ایسی چیزیں جس میں آپ وٹامن ڈی لے سکتے ہیں, اٹس ناٹ اویلیبل ریڈیلی. انڈا اس میں ہے, کلیجی ہے, فش ہے, کچھ قسم کی جو فیٹی فش ہیں اس میں وٹامن ڈی کا استعمال وہ ہے. پلانٹس آر ناٹ ویری گڈ ان وٹامن ڈی جو بیسٹ فارم ہے. تو یہ وٹامن ڈی آپ کو اس چکر میں سپلیمنٹ لینی چاہیے اور ریگولر چیک کرنا چاہیے. اچھا, تھوڑا سا پتے کے پرابلمس کا بھی بتائیں. وہ ہم پڑھتے تھے نا, فیٹ, فرٹائل, فیمیل 50 سارا, تو مجھے بتائیے ہمارے پاس تو یہ بہت زیادہ ہے کہ پتے میں پتھری ہے, پتے کا مسئلہ ہے, ہارٹ برن ہے, اور اینڈ ریلیٹڈ آل آف دیٹ, تو اس کا کیا ہے؟ جی, پتا یا گال بلیڈر جسے بولتے ہیں, اور اس میں سٹون ہونا, اگین آپ نے کہا رسک فیکٹرز وہی ہیں. اگر اوبیس ہے, آپ کا وزن زیادہ ہے, فیمیل میں تھوڑا زیادہ ہے, جیسے آپ نے کہا ایج کے ساتھ بھی بڑھ جاتا ہے, تو 50 فیمیل, فیٹی, ٹھیک ہے, تو یہ سارا اس میں ہے. بٹ اٹ کین ہیپن انٹو میل ایز ویل, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اس میں نہیں ہے. اور اس کے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم؟ بالکل اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم اٹس فاؤنڈ انسیڈنٹل. الٹرا ساؤنڈ آپ کے جو اوپر کے اسٹمک وغیرہ میں کوئی ڈسپیپسیا یا جو اس کو ایسیڈیٹی اور اس قسم کے جو سمٹمز ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ اگین کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وہ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو یو ول فائنڈ گال اسٹونس. میجورٹی 30 to 40% پیپل میں آپ یو کین, اف یو واکنگ اراؤنڈ یو ول فائنڈ دیٹ. سو دیز آر انسیڈنٹل فائنڈنگ, may not be causing because of that. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت بڑی چیز کہ ہمارے پاس ڈائبٹیز بہت زیادہ لوگوں کو ہے. ایک تو ان ڈائگنوزڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم ڈائگنوز ہو گیا تو ہمیں میڈیسن لینی پڑے گی. دوسرا, وہ اس میڈیسن جب ان کو پرسکرائب ہو بھی جاتی ہے, ویدر اٹ از انسولن اور گلوکوفیج اور وٹ ایور اٹ از دا گلوکوز لوورنگ ڈرگس, وہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے, وہ لیتے نہیں ہیں, اور ان کو کمپلیکیشنس کی امپلیکیشنس کا نہیں سمجھ آتا کہ آنکھوں سے, گردوں سے, دل کا یا ہمارے گینگرین سے اس کا کیا تعلق ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹریس کریں. بالکل بالکل اچھی. میں کوئکلی وہ گال بلیڈر کی ایک چیز پوائنٹ میں بتا دوں. اگر آپ کو پین نہیں, اس سے سیویئر پین جیسے ہم بلری کولک یا کولیسسٹائٹس انفیکشن نہیں ہوا,
یا اس کا اور کمپلیکیشن پینکریٹائٹس ہوا, you don't necessarily do an operation for that. میں نے دیکھا ہے بہت جلدی جیسی گول اسٹون نظر آئے دوسرے دن نے کہا جی بیٹھے اور آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں, اور وہ پین کبھی غائب نہیں ہوتا. تو یہ پوائنٹ ذرا یاد رکھیے گا. آپ کی یہ ڈائبٹیز کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کمپلائنس نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, سمجھ نہیں تھی کہ ڈائبٹیز کیا ہے. ان کے خیال میں شوگر تھوڑا بڑا ہوا ہے, اس دن آپ کی تھوڑی بدن میں سستی ہے تو آج شوگر بڑا ہے تو آج کم کر لیں گے تو ٹھیک ہے, اور تو وہ لیکن اٹس ناٹ, اٹس اے کرونک ڈیزیز, ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے, اور اسے ہم بولتے ہیں مدر آف آل illness, all diseases. ٹھیک ہے, یہ سارے بیماریوں کے, کیونکہ جدھر آپ کا خون جاتا ہے, جدھر رکھ جاتی ہے اس میں یہ سوزش, وہ میٹھا شوگر جو آپ کے خون میں چل رہا ہے وہ سوزش کرتا ہے, اور خون آپ کا ہر بدن کے ہر حصے کو جاتا ہے. پر جیسے آپ نے کہا جو بہت سارے افیکٹ ہوتے ہیں, جو چیزیں کامن افیکٹ زیادہ ہوتی ہیں وہ ہے آنکھیں کی سائڈ چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو وہ نہیں کریں. دل کے اوپر, دل کا وہ جو ہے نا, دل کے ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے, اسٹروک کا رسک بڑھ جاتا ہے, گردے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. موسٹ کامن ریزن ان دس کنٹری, ایون دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ڈائلسس پہ لوگ جا رہے ہیں اس میں ہی ڈائبٹیز از دا ٹاپ موسٹ, ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن از دا ٹاپ موسٹ ریزن, کیونکہ گردے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہے کمپلائنس کا, یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ کیوں لے رہے ہیں, مقصد کیا ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, تو یوزلی دے آر ہیلپ, کیونکہ ان کو بتایا نہیں جاتا شوگر ہے یہ دوائی لیں, پر کیوں لیں, شوگر کیوں کم کرنا ہے, اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا, اس کے آگے جا کے جو کمپلیکیشن, یہ جو پرابلمز ہیں اس سے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو. اچھا, جو ہمارے یہاں پریگننسی میں بھی بہت زیادہ کامن ہے ڈائبٹیز کا ہونا, لارج فور ڈیٹس بیبی کا ہونا, پھر ہائپر ٹینشن, ایکلمپسیا اور پری ایکلمپسیا, اور اس کے بعد بہت سارے کیسز آج کل ایسے ہیں کہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کے بعد مدر کی کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں. اس کے تھوڑا سا آپ پریکاشنز اینڈ کیئر اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ دس بتا سکتے ہیں؟ بالکل جی, آپ جس کی بات کر رہی ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز جسے ہم بولتے ہیں, وہ ہے یا پری ایکلیمپشیا یا ہائپر ٹینشن, پریگنینسی انڈیوس ہائپر ٹینشن جسے بولتے ہیں. تو اس میں یہ بہت اگین اٹس کامن ہے, اور اس کا یہی ہے کہ آپ ریگولر چیک اپس کریں, جیسے اینٹی نیٹل کیئر بولتے ہیں. بالکل, میجورٹی آف دا پیپل آخر میں جا کے جب وہ نہیں کرتے, گاؤں وغیرہ میں تو کہتے ہیں سب گھر میں پیدا ہو گئے تھے, جانے کی کیا ضرورت ہے, اور اس کے بعد وہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے ڈسیبلڈ ہوتا ہے, پھر پوری زندگی کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. بالکل, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پریگنینسی ہو تو آپ اپنا ریگولر چیک اپ کرائیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا شوگر کا چیک ہو, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کو ریگولر چیک کرنی پڑتی ہیں. فولک ایسڈ کی امپورٹنس بھی بتا دیں ڈیورنگ پریگننسی, جو فولک ایسڈ لیتے ہیں تاکہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس وغیرہ. بالکل جی, انیمیا کے بارے میں ہم نے کہا کامن ہے, تو وہ آئرن سپلیمنٹ اور فولک ایسڈ, جیسے آپ نے کہا کہ اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو تو بچہ جو ہے وہ اس کے دماغ یا ریڑھ کی ہڈی اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ریگولر فولک ایسڈ لینا چاہیے. جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو اس کا سپلیمنٹ پہلے سے شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ایک آپ کے پاس آتا ہے ریگولر چیک اپ کے لیے انسان, فار ایگزامپل جیسے وہاں پہ ہوتا ہے ویسٹ میں ہماری اینیول میڈیکل اسکریننگ ہوتی ہے, تو آپ تھوڑا سا ایڈوائز کریں گے ہماری جو ویورز ہیں انہیں کہ اینیول میڈیکل اسکریننگ کے اندر وہ کون کون سے ٹیسٹ انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے, اینڈ دے شوڈ بی ریڈی فار آل دیز انویسٹیگیشنز. جی, اور کس ایج کے بعد یہ بہت مینڈیٹری ہے؟ موسٹ جو ہے وہ 40 کے بعد میں ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو انفیکٹ ویل وومن کلینک اینڈ ویل مین کلینکس بھی شروع ہو گئے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے سے پک کریں. 40 از دا اسٹارٹ آف دا پرابلم, ٹھیک ہے. میجورٹی اسپیشلی اگر آپ کی ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری ہے بہت اسٹرانگ, اور آپ کا لائف اسٹائل باقی اسموکر ہیں یا پہلے سے وہ ہے, تو پھر تو آپ کو جلدی بھی آ جانا چاہیے. جو چیزیں ہم کامن دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر, شوگر کے لیے اسکریننگ کرتے ہیں, تھائرائڈ پرابلم کے لیے دیکھتے ہیں, ہارٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. ایج کے ساتھ پروسٹیٹ کے اگر سمٹمز ہوں پروسٹیٹ کے لیے چیک کیا جاتا ہے. کولیسٹرول, سیرم لپڈ جسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے, تو اس کو پہلے سے ہم ڈیٹیکٹ کریں اور پیشنٹ کو اس کے حساب سے پھر گائیڈ کریں اور ان کو ایڈوائس دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو مجھے بہت کنسرن کرتی ہے کہ ہمارے پاس شروع سے کامن کولڈ ہوتا تھا, مطلب زکام ہوتا تھا, کھانسی, زکام, فلو ہوتا تھا, ہر سال ہم فلو شاٹ بھی کچھ لوگ لیتے تھے, نہیں لیتے تھے. جب سے کووڈ آیا اس چیز کو انہوں نے سر پہ سوار کر لیا. اب ناؤ اٹس لائک کووڈ کووڈ کووڈ, ہر وقت وہ کووڈ ٹیسٹنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے, اور جو فلو ہوتا ہے اس کو وہ بگاڑ دیتے ہیں مزید. تو تھوڑا سا یہ جو کامن کاف, کولڈ, فلو جو زمانوں سے چلا آ رہا ہے, اور اس کی پریولنس اور اس سے نہ ڈرنا اور اس کو کوپ کرنا, تھوڑا سا بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دو چیزیں ہیں, کامن کولڈ, فلو, لوگ اس کو ایک ہی پیرائے میں لیتے ہیں. These are two different things. Right. Both viral infection ہے, ٹھیک ہے. Common cold different viruses ہیں, ٹھیک ہے. Flu is influenza is a different virus. بالکل.
कॉमन कोल्ड में यूजुअली आपको ज़्यादा आंखों से पानी आना, छींक आना, थोड़ा सा गले में किच होगा, यूजुअली बुखार नहीं होता. सो दिस आर कॉल्ड कॉमन कोल्ड, इसलिए बोलते हैं कि वो कोल्ड. और यूजुअली सर्दी के मौसम में. और उसके लिए क्या करना चाहिए? खाली आप रेस्ट करें, बहुत से गर्म पानी लें, अपने आप को गर्म रखें, स्टीम इनहेलेशन लें, थोड़ा सर में दर्द या वो डिकंजेशन वगैरह या पैरास्टामोल वगैरह लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. इट टेक्स अ टाइम, उसका यूजुअल कोर्स है 5 to 7 days में वो रिकवर हो जाता है. ठीक है. मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला इम्तियाज़, इफ़ यू ट्रीट इट इट विल गो इन 7 days, इफ़ यू डोंट ट्रीट इट विल गो इन 7 days. अगर आप ट्रीट करेंगे तो भी 7 दिन में जाएगा, अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो भी 7 दिन में जाएगा. So there is no treatment for that. उसके जो बेस्ट वही है. फ्लू इज़ डिफरेंट, वो इन्फ्लुएंजा है. इन्फ्लुएंजा में बहुत सारे वो हैं, उसके लिए हम शॉट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. स्ट्रेन भी हर साल चेंज होता है. स्ट्रेन भी हर साल चेंज होता है, इसलिए आपको सालाना लगाते हैं. स्पेशली जो लोग वल्नरेबल हैं, एस्थमेटिक्स हैं, डायबिटीज़ हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, दिस पीपल अगर उनको हो तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, नमोनिया जैसे और सारी कॉम्प्लिकेशन. कॉमन कोल्ड की यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इसलिए कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं, कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत भी नहीं. तो ये लोग डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये हमें फ्लू है, कॉमन कोल्ड नहीं है? फ्लू में मेजॉरिटी, फ्लू में यूजुअली बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होता है, सीवियर बॉडी एक्स होते हैं, गला थोड़ा ख़राब हो गया नहीं, खांसी शायद अगर वो, लेकिन मेजॉरिटी जो उसका होगा वो बहुत ज़्यादा थकावट, बॉडी एक्स, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल सीवियर. इनफैक्ट फ्लू और कोविड में आप डिफरेंशिएट मुश्किल से कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है. इट्स जस्ट अनदर वायरस एनीवेज. एब्सोल्युटली, बिल्कुल उसी उसका है स्टेट. कोविड तो अब चूंकि अगेन उसी तरह सीजनल फ्लू की तरह एक हो जाएगा, इसके आते जाएंगे और हम लोग करेंगे. एंड ऑफ द डे आप, क्योंकि लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, अब वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है. लेकिन लोग फिर भी ना उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, उसी आइसोलेशन में जाने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाकी चीज़ों से भी. तो साहब हाँ नहीं, वो चूंकि वो तो सिर्फ पेंडेमिक के लिए, इसलिए कि जब वो फैल ना जाए पूरे माशरे में. अब तो लोगों को होगा तो आपको ये क्या प्रिकॉशन करें, मास्क पहने ताकि दूसरों को वो, लेकिन उतना बाहर जाएं तो हाँ एक्सट्रीम वो मना करें, वो अपने वैसे ही अपने आप को गर्म रखें, हाइजीन. अच्छा, आप गुड न्यूट्रिशियस डाइट क्या बोलेंगे फॉर अ पर्सन टू बी वेरी हेल्थी? व्हाट इज द बेस्ट डाइट? फॉर एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने कहा, हाउ डू यू सजेस्ट और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नट्स या सीड्स, या हाउ इंपॉर्टेंट आर दे? जी, वो एक प्लेटर बोलते हैं बाहर हेल्थी, उसमें आपने प्रोपोर्शंस में से आना. ठीक है. तो उसमें आपको आपके 4 जो है वो ग्रीनी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड, ये 5 पोर्शन कर लें. एक पोर्शन में आपने जैसे कहा नट्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स का एक हिस्सा है, उसके अंदर आप मीट, फिश, चिकन, दिस आर द बेस्ट फॉर्म. तली हुई ना हो, ठीक है. ऑलिव ऑयल के अंदर सौटे कर लें या फिर बेक या ग्रिल कर लें. बेक या ग्रिल या स्टीम कर लें. सो दीज आर द थिंग, सो दीज आर द हेल्दी. सो ये हेल्दी वो है. डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें आपको कैल्शियम और बहुत सारी वो मिलती हैं, इंक्लूड दैट. मेडिटेरेनियन डाइट का अगर आपने सुना हो, जो मेडिटेरेनियन बेल्ट है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड कार्डियोवास्कुलर, दिल के लिए सबसे अच्छा. क्योंकि वो फिश खाते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेंटिल्स का इस्तेमाल, लेग्यूम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके खाने में ज़्यादा दालें, बीन्स वगैरह ज़्यादा हैं, और ग्रीन वेजिटेबल सैलड्स वगैरह वो ज़्यादा लेते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. और आप लोगों ने सबने भी सुना कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, गूगल डॉक्टर नहीं बनना, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक दूसरे से नहीं पूछना, बल्कि सबसे पहले फैमिली फिजिशियन के पास जाना है. वो आपको पहले डायग्नोज करेंगे और फिर रेफर करेंगे जिस भी स्पेशलिटी को, ताकि आपका पैसा, टाइम भी बचे और आपकी सेहत भी जो है वो प्रिजर्व हो जाए, आपको तरह तरह के इलाज ना कराने पड़े और सही वक्त पे सही इलाज हो. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.